बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, देवबंदियों के मौजूदा वो मुहक्किक जिनकी तहकीक का न सर है न पाँव है, हर मसले में टांग अड़ाने वाला शख्स, चाहे बाद में उसको जूते पड़े लेकिन उसने शरारत जरूर करनी होती है। मेरी मुराद साजिद खान देवबंदी अल मारूफ पौडू मियां, ये वो शख्स है जिसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मामले में जब उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ छोकरे जैसे मलऊन लफ्ज की निस्बत की थी, इस शख्स ने फौरन अपने आप को मुहक्किक साबित करने के लिए बयान दिया था कि ये तो गुस्ताख है, बदतरीन गुस्ताख है। हम इदारों से मुतालबा करते हैं कि इसको सजा दी जाए, करार वाकई सजा दी जाए, इस तरह के मुतालबे थे। लेकिन जब इसको बाद में मुफ्ती तारिक मसूद की तरफ से पेशावरी जूते पड़े तो हजरत को बयान बदलना पड़ा, हत्ता कि अपनी वीडियोस डिलीट करवाए, फिर उसको मासूम साबित करने के लिए, बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात इसने एक किए। यही वो शख्स है जिसने हालिया दिनों में मुफ्ती समर अब्बास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया के बारे में जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इंतकाम लेने के लिए बकवास की और उनकी तरफ गुस्ताखी की निस्बत की, तो ये शख्स उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए फौरन मैदान में आता है, पोस्ट लगा देता है कि अल-अयादु बिल्लाह मुफ्ती समर अब्बास कादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठी हदीस मंसूब की। हालांकि वो हदीस ऐसी है जो हर खास व आम के इल्म में है। इब्तिदाई तलबा मिशका शरीफ पढ़ते हैं, चंद सफ़ात के बाद वो हदीस पढ़ लेते हैं। हजरत साहब का दावा यह है कि तीन तीन मदारिस में पढ़ाते हैं, दावा यह है कि ये मुनाजिर है, मुनाजिर गर हैं, लेकिन एक मशहूर व मारूफ हदीस की खबर तक नहीं, फौरन बयान आता है कि झूठी हदीस मंसूब कर दी। जब बाद में लान तान हुआ तो हजरत ने उस पोस्ट को डिलीट करने में आफियत समझी, उस पोस्ट को उड़ा दिया। इन्हीं दिनों में मुहक्किक अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी हफिज़हुल्लाह ताला का एक क्लिप आता है जिसमें उन्होंने गैर जानिबदाराना तहकीक की, सिर्फ अकाबिर बरेलवी से नहीं, अकाबिर देवबंद से नहीं, बल्कि अकाबिरीन उम्मत से यह साबित किया कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी ने जो अल्फाज कहे हैं वो हदीस के माना और तशरीह के अंदर सारी उम्मत कहती चली आई। अरबी की कुतुब से बताया, हत्ता कि इन्हीं की कुतुब से बताया जो अहले फहम हैं, उनको बात समझ आ गई। लेकिन हजरत चूंकि इनके मद्दे मुकाबिल का बयान आया था तो हजरत फिर मैदान में आए, कैमरे के सामने बैठ गए। 10 मिनट का क्लिप हजरत ने छोड़ दिया, उसके अंदर एक भी कोई काम की दलील नहीं दी, सिर्फ वही पुरानी आदत कि मैं इनको इनके उसूलों के मुताबिक गुस्ताख साबित करूंगा। भाई, हम अगर देवबंदियों को गुस्ताख साबित करते हैं, इनके जो 4 अकाबिर हैं, तो हम ये नहीं कहते कि इनके उसूलों के मुताबिक हम इनको काफिर कहेंगे, बल्कि हम कहते हैं कि ये सरकार की शरीयत के मुताबिक काफिर हैं, ताकीदन हम इनके उसूलों से भी इनको काफिर साबित कर देंगे। मतलब पहले हम उनको काफिर समझते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रामा रचाएं और तमाशा करें, अपनी चालबाजी और चालाकी दिखाने के लिए कहें कि मैं तो काफिर नहीं कहता, लेकिन इनके उसूलों के मुताबिक ये काफिर बनते हैं। हजरत मैदान में आ गए, मुकाबला जो करना था, मैं ये कहता हूं और मुझे अगर इस बात पे हलफ भी उठाना पड़े तो मैं आर महसूस नहीं करूंगा, और मुझे उम्मीद है मेरा मालिक मेरी कसम को पूरा फरमाएगा कि ये शख्स इतना हसद में आया हुआ है कि आज अगर मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब इसके हलाली होने पे क्लिप जारी कर दें जिसमें यह साबित करें कि यह हलाली है, चंद घंटों के बाद इसका क्लिप आ जाएगा जिसमें यह अपना हरामी होना साबित कर देगा। मुकाबला जो है ना कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों की मुखालफत करनी है, मुझे यकीन है कि वो अगर ऐसा कर दें, क्लिप जारी कर दें कि साजिद खान देवबंदी हलाली है, इसका हलाली होना साबित हो रहा है, तो हजरत फौरन आके रद्द करेंगे, नहीं मैं तो हरामी हूं। ये इसकी हालत है। और तहकीक का आलम यह है कि मैंने इब्तिदा में कह दिया कि देवबंदियों के मुहक्किक बाद में या आगे पीछे जो कुछ का वो नहीं देखना, हजरत ने बस ये लफ्ज देखना है कि देवबंदियों के मुहक्किक तुम्हारे मौलवी ने कहा है, मुझे तो मुहक्किक कहा है, लिहाजा मुझे कौन जाहिल कह सकता है। यानी एक लफ्ज या चंद सेकंड काटेगा और किताबें भी घंटे पूरे करने के लिए एक एक लफ्ज किताब से दिखाएगा, 2 लफ्ज दिखाएगा, ना आगे का पता ना पीछे का पता।
یہ حضرت محقق صاحب ہے. تو حضرت نے جو ضد نکالا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہی چیز تو ہمارے اپنے دیوبندی کہہ چکے ہیں. آج ہم ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ یہ وہ جملہ ہے جو صرف مفتی سمر عباس قادری نے نہیں کہا. حدیث کی شرح اور مفہوم کے اندر یہی جملہ انہی کے دیوبندی حضرات بھی لکھ چکے ہیں. سامعین پہلے حضرت کا کلپ سنیے اور خاص طور پہ جب یہ حدیث پڑھنے لگے اس حدیث پہ غور کرنا کہ یہ حدیث کیسے پڑھ رہا ہے. دوسروں کو الزام دے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف ایسے الفاظ منسوب کیے گئے جو سرکار علیہ السلام نے نہیں کہے, حالانکہ ایسا کوئی جملہ منسوب نہیں کیا گیا. وہ جو کہا جا رہا ہے وہ حدیث کی شرح, حدیث بالمعنی بیان کیا جا رہا ہے. اور ایک خطیب, ایک مقرر جو ہے جب بیان کر رہا ہوتا ہے وہ حدیث کے الفاظ بھی پڑھتا ہے, ساتھ اس کی تشریح بھی کرتا جاتا ہے. یہ عام بات ہے کہ کوئی شخص اس سے سمجھ لے, لیکن وہ الگ سے حدیث کی تشریح میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری چسکا لینے کے لیے جاتی ہے تو یہ چسکا, مزہ اور شہوت, یہ سارے الفاظ مترادف المعنی ہے. یہ ان کا ایک معنی ہے, بلکہ اس سے جو بڑھ کے ہے وہ جفتی کرانا ہے. تو جفتی کرانے والے الفاظ بھی شارحین نے حدیث کے تحت لکھ دیے ہیں جو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں. پہلے حضرت کا کلپ سنیے, خاص طور پہ جو حدیث پڑھ رہا ہے اس میں غور کرنا کہ یہ حدیث کے کیسے الفاظ پڑھ رہا ہے. دوسروں کو تو تانا دے رہا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف ایسے الفاظ منسوب کیے جو سرکار نے نہیں کہے, خود بھی حدیث غلط پڑھ کے ایسا لفظ سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے جو سرکار علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. کلپ پہلے سماعت فرمائیے. میں یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاہ شریف میں, بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں, یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر بچے اڑا کے رکھ دی. سمر عباس صاحب کے چاہنے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سمر عباس نے جو بات کی ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ, کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جو دو ریوڑوں کے درمیان گھومتی ہے, کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی اس ریوڑ کی طرف. اصل مسلم کی حدیث یہ ہے جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا اور سمر عباس نے بھی اسی حدیث کا حوالہ دیا. ہمیں اس حدیث پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں, اس پر اعتراض کرنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو پھیرے گا. میں حیران ہوں کہ ان کے چاہنے والے اس حدیث کو کیوں پیش کر رہے ہیں. اس حدیث پر اعتراض کس نے کیا؟ اعتراض تو سمر عباس کے ان بیہودہ الفاظ پر ہے جو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق, اب پہلے اپنے مخالفین کے بارے میں وہ بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, جب ان کا چسکا پورا نہیں ہوا تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذلہ منسوب کر دیے. وہ الفاظ کیا ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے, اب حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ ریوڑ کے ہر بکرے, یہ ایک ہی ریوڑ, حالانکہ حدیث میں کہ وہ بکری کبھی اس ریوڑ پہ جاتی کبھی اس ریوڑ, یہ کہتے ہیں ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے. اس لیے آگے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بکرے ہوتے ہیں اس کے ریوڑ میں ہوتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ سمر عباس صاحب نے جو الفاظ خود سے بنا کر اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے, حدیث پر میں کوئی اعتراض نہیں, حدیث جن الفاظ کے ساتھ ہے وہ موجود ہے, ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے. یہ جو اپنے چسکے کے پورا کرنے کے لیے جو الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے گڑے ہیں یہ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. سامعین آپ نے سنا, دیکھیے کہ دوسروں کو گستاخ بنانے والا شخص خود کس حیثیت کا مالک ہے. یہ وہ شخص ہے جو اسماعیل دہلوی کو شہید کہتا ہے, حالانکہ اسماعیل دہلوی وہ ملعون ترین شخص ہے جس نے سرکار علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ گڑے جن کو سن کر سرکار کی امت کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. اس شخص نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ کہ میں تو مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. جو شخص سرکار علیہ السلام کی زندگی کا قائل نہیں, جو شخص سرکار علیہ السلام کے جسد اطہر کی سلامتی کا قائل نہیں, یہ شخص اس کو شہید کہتا ہے. کیا مطلب؟ شہید کہہ کے اس کو زندہ مانتا ہے. جو شہید کے لیے قرآن و حدیث کے اندر انعامات ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ان کو روزی دیا جاتا ہے, اس کے لیے وہ مان رہا ہے. تو جو بندہ انٹرنیشنل گستاخوں کو بچانے والا ہے وہ کس منہ سے مفتی سمر عباس قادری کو گستاخ کہہ رہا ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں یہ تو ان کے بڑوں نے کہے ہیں جو مفتی سمر عباس قادری نے کہے ہیں, یہ ہم ابھی بتانے والے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے تعزیر الناس جیسی ملعون زمانہ کتاب کو قرآن کا ترجمان کہا ہے, وہ کتاب جس میں سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت
کا انکار کیا گیا، ختم نبوت زمانی کا انکار کیا گیا، اور خاتم النبیین قرآن کی آیت کا وہ معنی بیان کیا گیا جو سرکار کی امت میں آج تک کسی نے نہیں کیا، یہ شخص اس کو بچاتا ہے۔ آج کس منہ سے مفتی سمر عباس قادری کو گستاخ کہہ رہے ہیں؟ یہی وہ شخص ہے جس نے اشرف علی تھانوی جیسے شخص کو، رجسٹرڈ گستاخ کو، اپنے اکابرین میں سے شامل کیا ہوا ہے۔ وہ شخص جس نے سرکار علیہ السلام کے علم کو زید، عمر، بکر بلکہ مجنون اور جمیع بہائم کے علم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایسے شخص کو جو بندہ اپنا بڑا سمجھتا ہو وہ دوسروں کو کس منہ سے گستاخ کہے گا؟ مطلب ایک شخص جو غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا ہے، کس منہ سے وہ دوسرے کو تانا دیتا ہے کہ تمہارے کپڑے پہ تو نجاست لگی ہوئی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کلپ کی۔ اس میں پہلے مفتی سمر عباس قادری صاحب نے جو بات کی، حدیث کے الفاظ کتنا ذکر کیے، انہوں نے صرف اتنا الفاظ کا معنی کیا کہ مثل المنافق کالشاة العائرة، کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو گھومنے والی ہے۔ اب العائرہ کا معنی انہوں نے کیا ہے، اور یہی معنی جو انہوں نے کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ہر بکرے کو خوش کرتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کے معنی ہیں، بین الغنمین کے ابھی معنی ہوئے نہیں، آگے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں، اور پھر انہی الفاظ کو انجینئر محمد علی مرزا پہ فٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اس کو خوش کرنے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور چسکے دینے کے لیے، چسکے والا لفظ جو ہے مفتی سمر عباس قادری نے حدیث کی شرح میں کہا ہے، اور اگر اس کے معنی میں ہو تو شارحین نے معنی میں ہی لکھ دیا ہے، ہم اس کو ثابت کرنے والے ہیں۔ اور پھر حضرت جی نے حدیث پڑھی، دوسروں کو الزام دینے والا شخص حدیث کے لفظ بھی صحیح نہیں پڑھ رہا، کالشاة العائرة بین الغنمین، آگے پڑھتا ہے تعیرو، تعیرو لفظ حضرت جی اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو گالیں کر کے ویڈیو بنا کے مناظرے کی دعوت دیتے ہیں، اوقات یہ ہے تعیرو لفظ پڑھ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ لفظ یہاں پر ثابت کر دو کہ یہ تعیرو لفظ ہے، تاکہ زماں کے ساتھ کسی شاعر نے، کسی مترجم نے لکھا ہو، کہیں ثابت کر دو۔ پہلے ہمارا قرض اس پہ موجود ہے کہ یہ ساری زندگی کالیبہ پڑتا رہا، جب ہم نے اس کا منحوس چہرہ امت کے سامنے بے نقاب کیا کہ یہ دوسرے علماء کو تو تانا دیتا ہے کہ تمہیں عبارت نہیں پڑھنا آتی، جبکہ اپنی حالت یہ ہے کہ کاذبہ لفظ پڑھ رہا ہے، تو آگے سے کہتا ہے کہ کاذبہ بھی آتا ہے، کاذبہ بھی آتا ہے، یعنی باب ضربہ بھی آتا ہے، سامعہ بھی آتا ہے۔ ہم آج تک انتظار میں ہیں کب اس کا بیان آئے گا، حوالہ آئے گا جہاں یہ دکھائے کہ یہ کاذبہ آتا ہے۔ یہ دوسرا قرض اس پہ ہو گیا ہے کہ تعیرو لفظ جو بولا ہے اور سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے، اور ایسے وقت میں منسوب کیا ہے جب دوسروں کو الزام دیا جا رہا ہے، دوسروں کو گستاخی کے تانے دیے جا رہے ہیں، تو یہ تعیرو کا معنی آپ جانتے ہیں کہ تعیرو کا معنی کیا ہے؟ جو لفظ آپ نے بگاڑا ہے اور اس کو سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے، اس پہ تو ذرا غور کریں۔ اب ہم حدیث کے معنی جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت جی اپنے آپ کو بہت بڑے مدرس اور مناظر گر کہتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ مشکاہ شریف جو حدیث کی ابتدائی کتاب ہے اس کے حاشیے سے بھی ناواقف ہیں، کم از کم اس کا حاشیہ پڑھ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ دیکھیے مشکات المصابیح ہے، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 18 ہے، حدیث نمبر 50 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان گھومتی ہے، کبھی اس کی طرف جاتی ہے کبھی اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کا مشہور و معروف یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب کالشاة العائرہ، آئرہ یہ آرہ یعیرو سے ہے، مجرد ہے، محقق صاحب اسی سے ہی سمجھ لیتے کہ آئرہ اسم فاعل مجرد سے آیا ہے تو آگے میں نے تعیرو نہیں پڑھنا، اگر کالشاة المعیرہ ہوتا، باب افعال ہوتا تو پھر یہ تعیرو پڑھتا سمجھ آتی، جبکہ یہاں پر آئرہ ہے، حضرت کو سمجھ نہیں آئی، آگے تعیرو پڑھتا ہے اور دوسروں کو الزام دے رہا ہے۔
کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے الفاظ منسوب کر رہے ہیں جو سرکار علیہ السلام نے نہیں کہے، تو بہرکیف یہ ہمارا قرض ہے کہ کہیں سے یہ ثابت کر کے دکھائیں محقق صاحب کہ تعیرو کہاں ہے۔ اب اس حدیث کے تحت حاشیہ نمبر 5 ہے، کہتے ہیں قولہ العائراتی، سرکار علیہ السلام کا فرمان العائرہ من عارہ، یہ عارہ سے ہے، ذہب و بعد کے معنی میں ہے۔ اب اس کا آگے معنی کیا ایت طالبتی للفحل، عائرہ کا معنی یعنی ایسی بکری جو سانڈ کو تلاش کرنے والی ہے۔ مفتی سمر عباس قادری صاحب جو الفاظ کہہ رہے ہیں وہ حدیث کے اتنی الفاظ کے معنی ہے، مثل المنافق کشات العائرتی، العائرہ کا جو معنی کیا جا رہا ہے وہ ہے ایت طالبتی للفحل، سانڈ کو بکرے کو تلاش کرنے والی ہے، اور الفحل جنس ہے، یہ واحد اور جمع قلیل و کثیر سب پہ بولا جاتا ہے، ہر بکرے کو خوش کرنے والی ہے، یہ ترجمہ کیا، جس کا معنی یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ایت طالباتی للفحل، سانڈ کو تلاش کرنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں بکری سانڈ کو یا بکرے کو جب تلاش کرتی ہے تو وہ زیارت کرنے کے لیے تلاش کرتی ہے، وہ اس کی ٹانگیں دبانے کے لیے اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس سے دعائیں لینے کے لیے اسے تلاش کرتی ہے، وہ چسکے مزے لینے کے لیے، وہ شہوت پوری کرنے کے لیے۔ اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں۔ تم تو یہ الفاظ حدیث کی شرح میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار علیہ السلام نے چسکے کا لفظ بولا، یہ تو اردو کا لفظ ہے، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے تو عربی الفاظ کہے ہیں، ان عربی الفاظ کے موجودہ دور میں کیا معنی بنتے ہیں؟ وہ چسکا بنتا ہے، وہ شہوت پوری کرنا بنتا ہے، وہ مزے لینا بنتا ہے، جو تمام محدثین و شارحین نے ذکر کیے ہیں۔ اسی مشکات شریف کی شرح مرقات المفاتیح علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ کشات العائرہ، اس کا معنی یہی کیا ایت طالباتی للفحل المترددہ، یعنی جو سانڈ کو تلاش کرنے والی ہے اور مترددہ ہوتی ہے، حیران ہوتی ہے۔ اور آگے بتایا کہ عائرہ آرا سے ہے، اور اگلے صفحے پہ جا کے لکھتے ہیں تعیرو بفتح اولہ، تعیرو پہلے کے فتح کے ساتھ ہے، بضم اولہ نہیں کہا، تعیرو نہیں ہے۔ محقق صاحب اپنے آپ کو ذرا دیکھو، آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ کے دعوے کیا ہیں۔ اور پھر آگے جا کے کیا لکھتے ہیں وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً أُخْرَى لِيَضْرِبَهَا فَحْلُهَا، تاکہ اس کا سانڈ اس سے جفتی کرے۔ میں پوچھتا ہوں جفتی والا لفظ زیادہ خطرناک ہے یا چسکے والا زیادہ خطرناک ہے؟ شارحین نے تو جفتی والا لفظ لکھ دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَإِنَّمَا فَلَا ثُبَاتَ لَهَا عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، اس بکری کا ایک حالت پہ کوئی ثبات نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتی۔ وَإِنَّمَا هِيَ أَسِيرُ شَهْوَتِهَا، یہ اپنی شہوت کی قیدی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہاں پر جو مثال پیش کی جا رہی ہے، مثال میں ایک ممثل ہوتا ہے، دوسرا ممثل لہو ہوتا ہے، ایک وجہ تمثیل ہوتی ہے، تو وجہ تمثیل یہاں پر شہوت پوری کرنا، چسکے لینا اور دوسروں کو خوش کرنا، یہی ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ مفتی سمر عباس قادری صاحب کے کلپ پہ آپ غور کریں، انہوں نے پہلے حدیث کے لفظ کا معنی کیا، پھر وہ تشریح کر رہے ہیں، وہ الگ سے کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اس کو جوڑ دیا، یعنی تشریح کو ترجمے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر اس کو ترجمہ ہی کہا جائے تو تب بھی العائرہ کا معنی ایت طالبات للفحل کیا جا رہا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ تو اکابرین امت کی کتب تھی جن کے میں نے حوالے پیش کیے۔ اب انہی کی کتب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا شرح کی ہے، تاکہ انہی کا جوتا انہی کے سر پہ پڑے۔ یہ دیکھیے ان کی کتاب مظاہر حق شرح مشکات شریف ہے، مرتب مولانا شمس الدین صاحب ہیں، علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی کے افادات ہیں۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جلد اول ہے صفحہ نمبر 143، حاصل حدیث ابن عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کا حال اس بکری کے حال کی طرح ہے جو آنے جانے والی ہو دو ریوڑوں کے درمیان، کبھی اس ریوڑ کے پاس اور کبھی اس ریوڑ کے پاس۔ اس حدیث میں منافق کے قبیح الحال ہونے کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ منافق کا حال اس بکری جیسا ہے جو بکری اپنے مخصوص ایام میں ہونے کی وجہ سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نر کی تلاش میں، جنسی خواہشات، لذت، شہوت اور چسکے، ان کے معنی ایک ہیں، اس کے لیے کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کے ساتھ جا ملتی ہے کہ کسی طرح اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ تو یہ انہی کے مولوی لکھ رہے ہیں۔ پھر دوسری کتاب بھی دیکھیے، ان کی کتاب ہے
فیض مشکات شرح مشکات شریف، اس کا صفحہ نمبر 113 ہے۔ خلاصہ حدیث، حدیث ذکر کرنے کے بعد حدیث کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق کو شہوت پرست بکری سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہ بکری نر کی تلاش میں ادھر ادھر ماری پھرتی ہے، اسی طرح منافق ہے، کبھی مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا ہے، کبھی کافروں کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جہاں اس کو فائدہ دکھتا ہے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اس گروہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا انہی کی کتابوں میں وہی تشریح، وہی مفہوم ذکر کیا گیا ہے جو مفتی سمر عباس قادری صاحب نے ذکر کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی شور شرابہ کرنا سوائے ضد اور عناد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔